खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम नादरीन को बहुत बहुत सलाम। यीशु मसीह में मैं इंतहाई पर उम्मीद हूँ कि आप सब खुश खुरम और शादमान होंगे। और इन दिनों में मैं जानता हूँ कि क्रिसमस की खुशियों में अब सारे मसरूफ़ हैं और खुदावंद ताला ये तमाम दिन आपके लिए मुबारक ठहराए और वो खुसूसी दिन जो मसीह की आमद का दिन है वो देखना नसीब करे। और मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ हमारे चैनल को देखते हैं और कलाम मुक़द्दस की अमीक और गहरी बातें सीखते हैं और बरकत पाते हैं। और बताता चलूँ कि इस कार्य ख़ास के लिए हम कलाम मुक़द्दस के उन लोगों को जो इंतहाई मुस्तनद अदारों से तालीम याफ्ता हैं और कलाम मुक़द्दस की तदरीसी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करें और आपकी रूहानी तालीमी अदबी क्लेसे तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप आगे बढ़ते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। तो जिस तरह के हम सब जानते हैं ये क्रिसमस की आमद है और चारों तरफ पूरी दुनिया के अंदर आज तमाम मसीही ईमानदार जो हैं क्रिसमस की तैयारियों में मशगूल हैं। तो ये बहुत ही बेहतर है कि हम इस ताल्लुक से सीखें। तो आज का जो हमारा उन्वान है हकीकी क्रिसमस। बेशक इन दिनों में आप बहुत सारे इस तरह के पैगाम सुन रहे हैं, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि जो कुछ आज आप सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इंतहाई मुनफरद और बाइस बरकत होगा आप सब के लिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बड़ी तवज्जो के साथ टीवी के सामने बैठकर खुदा के कलाम को सीखें और बरकत पाएं। तो आज हम हकीकी क्रिसमस के ताल्लुक से सीखेंगे, लेकिन इससे पहले किस ताल्लुक से हम सीखें, मैं चाहूँगा कि आज वो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि हकीकी क्रिसमस क्या होता है, मैं उनका तारुफ कराना मुनासिब समझता हूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब पादरी वसीम उल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और खुदा के खादिम बाइबल मुक़द्दस के उस्ताद हैं और किताब मुक़द्दस की तदरीसी खदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। और हमें से बहुत से लोगों ने पहले उनका नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा। और आज हमारी ये बड़ी खुशबख्ती है और हमारे लिए ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि आज वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। तो पादरी साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी अकबर मसीह साहिब, और इनका ताल्लुक भी लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमारे प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट को ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि हकीकी क्रिसमस क्या होता है। तो पादरी साहब मैं आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जिनको आप काफ़ी दफ़ा पहले भी देख चुके हैं, पादरी मुनीर फूल साहिब हैं और इनका ताल्लुक कसूर से है और खुदा के खादिम अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, कैंपेन करते हैं, सिखाते हैं। तो आज भी हमारे साथ हैं। तो पादरी साहब मैं आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई साहब। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी गिलबर्ट इनोसेंट साहब और इनका ताल्लुक लाहौर से है और खुदा के खादिम कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं और साथ साथ बाइबल मुक़द्दस की तदरीसी खदमात भी सर अंजाम देते हैं। तो पादरी साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ जो कि कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं हमें सिखाने के लिए। वो लाहौर से चलकर हमारे स्टूडियो में आए हैं, हमें नहायत कीमती वक्त दिया है और आपसे भी गुजारिश है कि जब तक खुदा के खादिम सिखा रहे हैं बड़े ध्यान के साथ सुने और सीखें और बरकत पाएँ। सो हम सीखेंगे हकीकी क्रिसमस, लेकिन सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से आज की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा तिलावत करेंगे। और तिलावत के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर गिलबर्ट साहिब से मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा हम तिलावत करेंगे। जी पादरी साहिब। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील उसका पहला बाब
اور اس کی 21ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس خدا کے سانس سے، خدا کے دم سے، روح القدس کی قدرت سے لکھا گیا ہے اور روح القدس ہی سے سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں تاکہ ہم کلام خدا کو سمجھ سکیں، اور دعا کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پادری اکبر مسیح صاحب سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے۔ یہ دعا مانگے۔ وفادار پیارے آسمانی باپ، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تیرے پاک چرنوں میں جھک کر پاک خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مبارک دن کے لیے، سارے خدام کے لیے۔ قادر مطلق خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اوشنا ٹی وی کے لیے، ان کی ساری ٹیکنیکل ٹیم کے لیے۔ قادر مطلق خدا سارے وینیوں کے لیے میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ آج کی صبح ہمارا تیری پاک حضوری میں آنا، تیرے کلام کے بارے میں سیکھنا سکھانا، سب کچھ تیرے جلال کے لیے ہو۔ رحم کر کے ہم سب کی بڑی مدد کرنا، خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے، آمین۔ تو ناظرین، جس طرح کہ میں نے پہلے یہ بتایا کہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں حقیقی کرسمس، اور بہت سارے پیغام سنیں گے ان دنوں میں، سن رہے ہیں، اور خدا نے اپنے خادموں کو بہت سارے تحائف اور برکتیں دی ہیں۔ تو آج جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ کلام مقدس کی باقاعدہ طور پر تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں سکھائیں۔ تو آج کچھ ایسی باتیں جو سوالات کا درجہ رکھتی ہیں، ویسے تو ہم سب کرسمس کے تعلق سے جانتے ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارے درمیان بائبل کے اساتذہ موجود ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان خوشیوں میں آپ کرسمس کے تعلق سے حقیقی تعلیم بھی سیکھیں۔ تو چند سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں سے کیے جائیں تاکہ میں جواب دیں اور ہم ان جوابات سے برکت پائیں اور خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ تو سب سے پہلے ہمارے درمیان جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، پادری وسیم صاحب، خدا کے خادم، پروفیسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو میں ان کے سامنے چند کویسچن رکھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے اندر یہ سوال ہوں گے، اب کرنا چاہتے ہوں گے، کیے ہوں گے، تو آج پھر دوبارہ سے سنیں اور ان سوالوں کا جواب پائیں اور برکت پائیں۔ تو پادری صاحب، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں ان دنوں میں کرسمس کی آمد ہے، اور ہر ایک خادم، ہر ایک مبشر، ایونجلسٹ اپنی اپنی لیاقت صلاحیت کے مطابق خدا کا کلام سکھا رہا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کی وساطت سے چند خاص جو کویسچن ہیں ان کے تعلق سے سیکھیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کرسمس کیا ہے، اور دوسرا سوال ہے وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کی تاریخ کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور کچھ خود سے بیان کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو آپ اس تعلق سے سکھائیں۔ جی پادری صاحب۔ شکریہ پادری صاحب، اور میں سب سے پہلے ہوشانہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اور اس چینل کے ڈائریکٹر صاحب کا، ڈیوڈ ڈین صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اس پورے سیٹ اپ کا جو آپ نے بہت خوبصورت سیٹ اپ لانچ کیا ہوا ہے۔ اور اس چیز کی ضرورت ہے آج کہ ہم میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچیں اور بائبل کے حقائق کو، سچائیوں کو بیان کر کے لوگوں کو بائبل کے قریب لایا جائے، کیونکہ جب تک ہم بائبل سے دور رہیں گے اس وقت تک ہم خدا سے دور رہیں گے، کیونکہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے سوائے بائبل مقدس کے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے۔ آج کا مضمون بھی بڑا خوبصورت ہے، اور کرسمس سیزن میں چلتا بھی رہے گا، لوگ سوالات کرتے رہیں گے، جوابات بھی آتے رہیں گے۔ اس چینل کا مقصد آپ کو بائبل کی سچائیاں بیان کرنا ہے تاکہ آپ حقیقی کرسمس کو سمجھ سکیں، اور جب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کو منائیں گے،
تو اس کے منانے کی بنیاد ہماری فرضی نہ ہو. تو ناظرین یہ خوبصورت موقع ہے کہ ہم جو پادری صاحب نے سوالات کیے ہیں ان کا جواب دیا جائے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں 3 حصے ہیں اور 3 حصوں میں ہی ہم اس کو 3 تقسیم کریں گے پادری صاحب. پہلے تو ہم پہلا حصہ ہے کہ کرسمس کیا ہے, اس کی جو واٹ از کرسمس بیسیکلی کہ کیا ہے, اور مین مضمون جو آپ کے مضمون آج کے پروگرام کا ہے وہ حقیقی کرسمس. جی. تو پہلے ہم حقیقی کرسمس یا کرسمس کیا اس کو اٹینڈ کر لیں گے. بعد میں اس کی وجہ تسمیہ کو دیکھیں گے کہ یہ کرسمس کیوں ہم کہتے ہیں, یہ جو ہم کرسمس کہتے ہیں اس کو نام کیوں رکھا گیا, بڑا دن کیوں کہتے ہیں اردو میں, اور نام اس کا کرسمس کیوں کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے. اور پھر فائنلی آپ نے جو سوال کیا کہ بہت سارے حلقوں میں اس کی تاریخ کے اوپر سوالات آ جاتے ہیں کہ 25 کو منانا چاہیے یا 26 کو یا 24 کو, یا کیوں ڈیٹ 25 کیوں رکھی گئی ہے. جشن بھی دی جاتی ہے نا کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں جی 6 جنوری کو منانا چاہیے. جو آرتھوڈکس ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں, راسخ الاعتقاد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 6 جنوری کو, وہ مناتے بھی 6 جنوری کو ہیں. اب یہ سارے سوالات کو ہم اٹینڈ کریں گے. سو ناظرین جو پہلا جو ایشو ہے جو اس کو سیٹل کرنا ہے وہ ہے کرسمس کی حقیقت, یعنی حقیقی کرسمس. حقیقی کرسمس جیسے یہ لفظ ہے آپ نے اچھا مضمون چنا ہے. حقیقی کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے بھائی صاحب. جی ٹھیک. اور حقیقت وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فرضی کرسمس نہیں منا رہے کہ ہم آپ کو کوئی نظریاتی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات میں سوچا ہوا ہے یا کسی فلاسفر کا دیا ہوا فلسفہ ہے جو نظریہ ہے اس کو ہم منا رہے ہیں. کیونکہ نہ تو ہم نظریاتی کرسمس منا رہے ہیں نہ ہی ہم غیر حقیقی کرسمس منا رہے ہیں. جب اگلا سوال آئے گا تو پادری صاحب بتائیں گے, پادری اکبر صاحب کے غیر حقیقی کرسمس کون کون سے ہیں. سو ہم حقیقت کے اوپر رہیں گے. ناظرین یہ جو حقیقی کرسمس ہے اس کا تعلق ان حقائق کے ساتھ ہے جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں. سو بائبل مقدس میں سے ہی ہمیں حقیقی کرسمس ملے گا. سو کرسمس جو ہے وہ اس کا تعلق تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کرسمس ہمیں پیدائش 3:15 سے شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جہاں پر کرسمس کا وعدہ کر دیا گیا تھا. تو خدا نے جب بنی نوع انسان کی ججمنٹ کی, پہلی ججمنٹ جب دنیا میں ہوئی تو آدم کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوا تو اس وقت ایک کیوس یعنی ایک بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اور دنیا گناہ میں گر گئی, اور اب جس کا نتیجہ موت تھا, موت ہی تھا. یعنی جب عدن میں ہیں ہم تو زندگی میں ہے. اگر ہم عدن سے باہر ہیں, عدن سے مراد خوشی ہے. عدن کیونکہ یسوع مسیح بذات خود بھی خوشی ہے. سو عدن جو ہے باغ عدن سے مراد ہے خوشی کا گھر. جب خوشیاں ہی چھن گئیں, ابلیس کا کام ہے ہماری خوشیاں چھیننا. اس نے خوشیاں چھین لی, خدا کی پریزنس چھن گئی تو خوشیاں چھن گئیں, کیونکہ خدا کی پریزنس ہی ہماری خوشیوں کی بنیاد ہے. اب خوشیاں چھن گئیں تو انسان کیوٹک پوزیشن میں یعنی وہ خراب حالت میں چلا گیا, گناہ کی حالت میں چلا گیا. اب خدا نے یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. خدا کے پاس جو اگلا پلان تھا اس کا نام کرسمس ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے خیال کے مطابق کرسمس تو بہت دیر پہلے شروع ہو چکا ہے. 3:15 میں شروع ہو گیا کہ یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا جو منصوبہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم یسوع مسیح کو, یسوع مسیح کی زندگی کو, یسوع مسیح کے مشن کو یا یسوع مسیح کی ذات اقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے بھی تھیولوجینز ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یسوع مسیح کا ایک سٹیٹس ہے جسے ہم ڈیوائن سٹیٹس کہتے ہیں, جسے ہم معرفے کے نام سے جانتے ہیں. معرفے خداوند یسوع مسیح کا وہ سٹیٹس ہے جو وہ باپ کے ساتھ انجوائے کرتا ہے, ازل سے اب تک وہ انجوائے کرتا رہا ہے. اس کی ذات میں سے ذات ہے, وہ ازلی اور ابدی ہے, اس کی ذات میں سے ذات ہے. اور جب وہ زمین پر آیا ہے وہ خدائے ثالوث کا دوسرا اقنوم بن کے آیا ہے.
ٹھیک ہے. وہ ہولی ٹرینٹی کا دا سیکنڈ ایسپیکٹ آف دا ہولی ٹرینٹی, وہ دوسرا اقنوم بن کے آیا ہے, اور جب وہ دوسرا اقنوم بنتا ہے تو کرسمس کا وجود آنا شروع ہوتا ہے, Praise God. جس کو ہم تجسم خدا کہتے ہیں. اس کو ہم سخیمہ کہتے ہیں. سخیمہ کہتے ہیں خدا کا جسم میں آنا, گاڈ ان فلیش, یعنی جس کو ہم تجسم خدا کا نام دیتے ہیں. جی 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 پادری صاحب, یہ جو یوحنا کی انجیل کا پہلا باب ہے, جی جی. یہ کرسمس کی ڈیمنسٹریشن ہے. واہ. کرسمس کی ڈیمنسٹریشن ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. اب یہ دیکھیں, یہ جینیسس کی, پیدائش کی کتاب کی زبان بولی جا رہی ہے. یہ جو لینگویج ہے یہ پیدائش کی زبان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 14ویں آیت میں ڈکلیریشن آ گئی ہے, اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کا سارا جو پہلا باب ہے مقدس یوحنا کی انجیل کا, یہ پیدائش کی انٹرپریٹیشن ہے. پیدائش کے 3 باب کی انٹرپریٹیشن, یعنی اس کی ڈیمنسٹریشن ہے, یعنی اس کی تصویر ہے. تصویر ہے اس کی. ٹھیک ہے. وہ تصور ہے, یہ تصویر ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک. جو پیدائش میں ہے تصور ہے, یہاں تصویر ہے. اور تصور کا نام خدا ہے, تصویر کا نام خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تصویر میں خدا آ گیا ہے, جسے ہم یسوع مسیح کہتے ہیں, اس کو بڑا دن کہتے ہیں. Praise God. سو جو پہلا باب ہے یوحنا کی انجیل کا, اس نے بہت خوبصورتی سے کلیئر کر دیا ہے کہ گاڈ ان فلیش, یعنی خدا کا جسم لے لینا, تجسم خدا جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ وہ حقائق ہیں جن کو پیدائش کی کتاب میں, پھر آگے یسایہ نبی نے, پھر آگے مقدس داؤد نے, پھر انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر نے بیان کر کے ایک سیریل بنا دیا ہے. اور اس سیریل کی جو تکمیل ہے وہ نئے عہد نامے میں اناجیل اربع میں ہوئی ہے, اور دیگر خطوط میں ہوئی ہے. آپ کے خیال میں تو پوری بائبل کے اندر کرسمس ہی کرسمس ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کرسمس ہو نہیں سکتا. یہ لوگ کرتے, منانا نہیں چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, تو بائبل تو آپ جس طرح آپ بیان 3:15 میں بنا دیا گیا ہے کرسمس. پوری بائبل کرسمس سے بھری ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے کرسمس سے. سو اس لیے کرسمس از فل آف, یہ جو بائبل مقدس ہے نا, دس از فل آف کرسمس. سو اس وجہ سے کرسمس روٹڈ ہے, کرسمس کی روٹس ہیں بائبل میں. جی 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 بالکل بالکل. اور اگر بائبل میں کرسمس نہیں ہے تو پھر ہم شیلو ہیں. یعنی اس کا کوئی کریٹر انسان نہیں ہے. نہیں, یہ خدا کی آواز ہے اور خدا کا انتظام ہے. بنی نو انسان کے گناہوں کی معافی, ابھی آپ نے خوبصورت حوالہ پڑھا ہے پادری صاحب نے, کہ اس کا نام یسوع رکھنا. یہ ہوشانہ یسوع سے نکلا ہوا ہے, جو آپ کا ہوشانہ ٹی وی ہے نا, یسوع کے نام کا مطلب نجات ہے, سیو اس. سو یسوع جو ہے یشوا یہاں سے. اب اس کا نام یشوا رکھنا, اس کا یشوا کے نام کا کام کیا ہے, کیونکہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ہر نام کے ساتھ اس کا کام جڑا ہوتا تھا, وجہ لکھی جاتی تھی, اس کی وجہ بتائی جاتی تھی کہ اس کا نام یسوع کیوں رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے, کیونکہ اس کے نام کا مطلب ہے نجات, کیونکہ اس کے نام کے اندر ہی اس کا کام ہے. لہذا یشوا کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سو یہ جو کرسمس ہے, حقیقی کرسمس, یہ ان حقائق کے اوپر کھڑا ہے جو بائبل مقدس نے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بیان کی ہے. یہ آپ کا پہلا حصہ ہے. جی جی. آپ دوسرے حصے پہ جائیں کہ جو کرسمس ہے, یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے, کرسمس کا نام کرسمس کیوں رکھا ہے, ٹھیک ہے, یا بڑا دن کیوں کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کیلنڈر میں تو یہ چھوٹا دن ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یعنی بائبل کے اندر جن لوگوں نے یہ لاجک پیش نہیں منانا چاہیے, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا نام اندر نہیں ہے. وہ پادری منیر صاحب بھی بتائیں گے, کیونکہ یہ سوال میرے خیال بہتر جا بتا سکیں گے, میں بھی بتاتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. سو کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا یا نہ کرنا, یہ اس پر سوال آتا ہے جو بائبل کو نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, جو بائبل سے دور ہے, کیونکہ بائبل خود سیلیبریٹ کر رہی ہے. یسایہ نبی نے سیلیبریٹ کیا کہ وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یسایہ نے 6 باب میں, 7ویں باب میں, 9ویں باب میں, 11ویں باب میں, 40ویں باب میں, 25ویں باب میں, اس میں 60 چیپٹر میں
یہ سارا کا سارا کرسمس بھرا ہوا ہے یسایہ کے نبی کی کتاب میں، جو بائبل سے دور ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر وہ تنقید جو کی جاتی ہے مسیحی مذہب کے اوپر یا مسیحی ایمان کے اوپر ہمیشہ الٹریٹ ہوتی ہے۔ الٹریٹ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تنقید کرنے والے کو ہی پتہ نہیں ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بائبل کے بارے میں کوئی اسسمنٹ دے دینا جی بائبل ایسی ہے، بغیر اس کو جانے تحقیق کیے کہ کہہ دینا جی بائبل ایسی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں پتا جس نے نہیں پڑھا ہم اس کو کہتے ہیں ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اکثر معاف کر دیتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے معافی کا جواز بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بائبل سے متعلق یا کوئی سوال کرتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر مسیح مذہب کہتا ہے اس کو معاف کر دیں کیونکہ یہ جانتے نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جی برادر جی، وہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، وہ نام آپ بتا رہے تھے نا کہ کرسمس کی بات ہو رہی ہے۔ کرسمس جو ہے یہ یونانی زبان سے لاطینی زبان میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خرستوس کہتے ہیں مسیح کو، اور ماس کہتے ہیں عبادت کو۔ یونانی زبان میں سے جب یہ لاطینی میں گیا تو اس کو خرستے میسے بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ خرستے میسے، اب خرستے کا مطلب ہے جیسس، کرائسٹ بیسیکلی، کرائسٹ، اور ماس کا مطلب ہے سروس یعنی عبادت کرنا۔ سو کرسمس کا مطلب ہے دا سروس آف کرائسٹ، یسوع مسیح کی عبادت۔ اب یسوع مسیح کی عبادت کرنا کرسمس ہے، جہاں مرضی کر لیں، اتوار کو کر لیں، سوار کو کر لیں، منگل کو کر لیں، ڈیلی کرسمس ہے۔ جو یسوع مسیح کی عبادت کرتا ہے وہ ہے ٹو سرو کرائسٹ، کرسمس کی عبادت۔ کرسمس کے نام کا مطلب ہے، اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ میں نے بتائی ہے، اس کا مطلب ہے ٹو سرو کرائسٹ یعنی یسوع مسیح کی عبادت کرنا۔ سو کرسمس کے بارے میں پادری صاحب یہ تصور کرنا کہ کیک کاٹنے سے کرسمس ہوتا ہے یا کرسمس ٹری لگانے سے کرسمس ہوتا ہے یا سٹار لگانے سے کرسمس، نہیں، یہ لوازمات ہیں۔ یہ مین میل جو ہے نا، وہ تو جب ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو ہمیں کھانا ملتا ہے، ساتھ سلاد بھی دیتے ہیں، رائتا بھی دیتے ہیں، سارے وہ اس ٹیبل کی خوبصورتی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مین میل نہیں ہوتا، یعنی یہ کوئی قابل اعتراض مٹیریل نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض مٹیریل نہیں ہے، وہ اس کو ایڈ کرتے میں اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر یسوع مسیح کی عبادت نہیں ہے تو پھر یہ ٹری ٹرو کوئی کام نہیں کرتے، یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ سو مین مقصد جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی عبادت کرنا ہے، جو ہر وقت کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں تو بہت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے مخصوص کیا ہوا اس مہینے کو کرسمس کے نام۔ اب آپ کا آخری حصہ ہے سوال کا، تاریخ۔ اب تاریخ کے بارے میں پادری صاحب، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ کب پیدا ہوا ہے، لیکن اس کو نکالنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مقدس یوحنا اصطباغی کے پیدا ہونے کی تاریخ ہمارے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ ہے، ہسٹری میں ریکارڈ ہے، ہسٹری میں، جی اور اس سے 6 مہینے چھوٹا ہے وہ۔ جی یسوع مسیح جو ہے وہ 6 مہینے سے چھوٹے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح۔ اچھا، اگر آپ جائیں مقدس یوحنا اصطباغی کے پاس تو اس کا جو باب زکریا ہے وہ اس کے جو فریق ہے، جو اس کی ڈویژن ہے، 24 فریق ہیں، ان میں سے 8ویں جو فریق ہے اس کی باری آتی ہے سپتمبر کے اینڈ میں۔ ٹھیک ہے، سپتمبر کے اینڈ میں اس کی باری آتی ہے۔ اب سپتمبر کے اینڈ میں اگر باری آتی ہے تو جو زکریا ہے اس کو پیغام ملا ہے یوحنا کا، یوحنا اصطباغی کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گھر گیا ہے، اور اگر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، وہاں ملا ہے، ملاقات ہوئی ہے، ان کی ازدواجی جو تعلقات ہے جو پیغام ملا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، وہ آپ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، ٹھیک ہے، مارچ میں 6 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 6 مہینے میں 6 مہینے کے بعد لکھا ہے 6 مہینے کے بعد جبرائیل فرشتہ مکہ سے مریم کے پاس گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں عبادت کی جو کتاب ہے جو 25 مارچ ہے، 25 مارچ وہ مقدسہ مریم کو خوشخبری ریسیو کرنے کی تاریخ ہے۔ اب جو مین لائن چرچز ہیں، رومن کیتھولک چرچ ہے، چرچ آف پاکستان ہے، ان کی جو عبادت کی ترتیب ہے 25 مارچ کو ہم مناتے ہیں مقدسہ مریم کے پیغام وصول کرنے کی تاریخ۔ اچھا، اس سے پہلے وہ یوحنا اصطباغی کا پیغام مل گیا ہوا ہے، اور اس کے 6 مہینے کے بعد ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اگر وہ اکتوبر میں پیغام ملا ہے تو یہ مارچ میں ملا ہے۔ اب 25 مارچ سے
آپ دسمبر تک گن لیں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھیک 9 مہینے ہوتے ہیں، پورے 9 مہینے ہوتے ہیں. اور جو سسٹم خدا نے بنایا ہوا ہے، تو پادری صاحب کوئی بھی خدا جب کسی خاتون کو برکت دیتا ہے اور وہ کنسیو کرتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس کے 9 مہینے کے بعد بیبی پیدا ہوتا جی 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 نیچرل بات ہے یہ. ہے، اور یہ خدا کا انتظام ہے. اور 25 مارچ کو فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے یہ پیغام لے کر کہ تیرا بیٹا ہوگا اور تو روح القدس کی طرف سے حاملہ ہوگی تیرے بیٹا کو، تو اس کا نام یسوع رکھنا. اب 25 مارچ سے آپ حساب لگا لیں 25 دسمبر تک ایگزیکٹلی وہی ڈیٹ آتی ہے جو بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہے. جی جی لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس کے تعلق سے، یہ حقائق کے اوپر مبنی ہیں، یہ مفروضے نہیں ہیں، مفروضے نہیں ہیں، مفروضے نہ ہی کوئی نظریات ہیں. نظریات ہیں. بائبل مقدس حقائق کا نام ہے جو آسمان پر سے زمین پر آئے ہوئے ہیں تحریری صورت میں. اور اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے ناظرین، تو بائبل ہی جواب ہے اس کا. بائبل کے پاس آئیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا ہم لوگ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے اپنی تعلیمی، ادبی اور کتاب مقدس کے تعلق سے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو برکت دی ہے، آپ نے ہمارے ناظرین کو مستفیض کیا ہے. میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اور بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو ناظرین، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہمارے 3 سوالات تھے کہ کرسمس کیا ہے، خدا کے خادم نے حضور بائبل مقدس بتایا اور ثابت کر دیا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کویسچن بھی اٹھائے، سوال بھی کھڑا کرے کہ نہیں منانا چاہیے. یہ کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں، کتاب مقدس از خود اس بات کی گواہ ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ اعلان کرتی ہے کرسمس منایا جائے. منانے کے تعلق سے وہ طریقہ کار وہ آپ سارے سب جانتے ہیں. آگے انہوں نے کرسمس کی وجہ بتائی اس کے نام کی، کہ کس طرح سے یہ نام اس کا رکھا گیا کرسمس، اس کی ایٹمولوجی سے ہم کہتے ہیں، اس کی روٹس بھی ہمارے سامنے رکھی. اور پھر بڑا دن چونکہ اب سب بھی جانتے ہیں اس کا ریزن بھی بتایا. اور پھر تاریخ کے تعلق سے خوبصورت ہمیں ایک ریزن ملی ہے جو کہ انہوں نے بتایا کہ جب زکریا کو پیغام ملا تو یہ سپٹمبر کا مہینہ تھا، اور پھر مارچ میں جو ہے مقدسہ مریم کو یہی پیغام ملا، تو 25 دسمبر تاریخ جو ہے اس کا تقرر ہوتا ہے. اور یہ انتہائی معلوماتی اور باعث برکت باتیں تھیں. آپ نے یقیناً برکت پائی ہے اور ہم مزید سیکھیں گے. تو ناظرین، ابھی ہم سیکھیں گے خدا کے خادم پادری اکبر صاحب سے، اور ہمیں وہ کلام خدا کی روشنی میں سکھائیں گے. تو پادری صاحب، میں آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ناظرین کی یہ خواہش ہے کہ انہیں سکھایا جائے. آج لوگوں کے نزدیک کرسمس کے تعلق سے کیا کیا نظریات جو ہے وہ موجود ہے؟ شکریہ پاری صاحب، خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہوشانہ ٹی وی کے لیے، ان کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کے لیے، سارے سٹاف کے لیے. میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کرسمس کے تعلق سے. وسیم صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے ہم سب کو رہنمائی کی ہے کہ ہمیں کیسا کرسمس کس طرح منانا چاہیے. لیکن اب ہم سیکھیں گے کہ دنیا میں کس طرح سے کیسے منا رہے ہیں کرسمس. 5 قسم کے کرسمس منا رہے ہیں پوری دنیا میں. ان میں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کون سا منا رہے ہیں، اس میں سے ڈھونڈیں گے. پہلے نمبر پر جو کرسمس منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ ہیں کاروباری دنیا. کاروبار کر کے اپنا وہ کرسمس منا رہے ہیں، اور اس کی تیاری تو وہ 11ویں مہینے سے شروع کر دیتے ہیں. پورا سال چیزیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ بزنس کرتے ہیں. اس طرح سے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس کو، لیکن اپنا کاروبار بزنس کر کے. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ روایتی طور پر کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں. روایتی طور پر کہ دسمبر آ گیا ہے، کرسمس ٹری ہونا چاہیے، سٹار لگا ہونا چاہیے، وائٹ واش ہونی چاہیے، کیک دیے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کیا جائے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے. اس طرح سے روایتی طور پر کہ کرسمس ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یسوع مسیح کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیسری قسم کے جو ہیں وہ کرسمس وہ بھی سیلیبریٹ کرسمس ہی کر رہے ہیں، لیکن موسمی طور پر، سیزنلی. اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ پارٹیاں کرتے ہیں،
मूंगफली, ऐसी चीज़ें, चनगोज़े लाते हैं, सीज़न को एंजॉय करते हैं। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बैठते हैं, गप शप करते हैं, शायद 24 की रात ऐसे ही गुजार लेते हैं, सुबह इबादत चर्च भी नहीं जाते। वो भी क्रिसमस ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं सीजनली तौर पर के बड़ों को भी छुट्टियां हैं, बच्चों को भी छुट्टियां हैं, घर में बैठे हुए हैं, सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। ये भी क्राइस्ट के साथ नहीं कोई ताल्लुक, लेकिन क्राइस्ट के पीछे जो है वो नहीं है। चौथी किस्म के भी हैं, हमारे ही लोग हैं पूरी दुनिया में, वो दुनियावी तौर पर, दुनियावी तौर पर क्रिसमस मना रहे हैं। वो भी पीने पाने के चक्कर में लगे होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं और क्रिसमस की खुशी मना रहे हैं। शायद चुलियाँ पटाखे भी वो लाते हैं, ढोल ढमाका भी करते हैं। दुनियावी तौर पर वो जज्बे में होते हैं, लेकिन उसके पीछे क्राइस्ट नहीं होता। मना रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे महसूस होता है जैसे ये बड़े जज्बे के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्राइस्ट होता है ना मास होता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पांचवी तरह के जो लोग मना रहे हैं ना, उस पर हमने देखना है, इसमें से हमने देखना है कि हम कैसा, इन पांच में से कौन सा मना रहे हैं। हकीकी क्रिसमस जो है ना, वो सेलिब्रेट हम कैसे कर रहे हैं। जैसे वसीम साहब ने बताया है कि क्राइस्ट मास, मसीह की इबादत करके हम क्रिसमस अगर मनाते हैं तो ये हकीकी क्रिसमस है। और इसी को ही मैं रिकमेंड करता हूं कि इबादत करके, जैसे गडरिये मना रहे हैं, जैसे वो मजूसी मना रहे हैं, अपना सब कुछ यीशु मसीह के कदमों में निशावर करके, सिजदा करके, इबादत करके। हम देखते हैं ना, वो कभी हमारे पास कार्ड भी होते हैं, तो हर कोई मसीह के पास आ रहा है, मसीह के पास आ रहा है, उसकी इबादत करके, उसके कदमों में बैठकर। क्रिसमस, हकीकी क्रिसमस जो है, ये बड़ा दिन है। बड़ा दिन कारोबार करके या सीजनली तौर पर, वर्ल्डली दुनियावी तौर पर या मौसमी तौर पर मनाने से नहीं, बड़ा दिन हमें फिर ही होगा। जो बड़ा काम खुदावंद यीशु मसीह वो हमारे अंदर आएगा। हम उसकी शान के मुताबिक गडरियों की तरह और मजूसियों की तरह उसकी इबादत करके बड़ा दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो इससे हमें भी बरकत मिलेगी। खूबसूरत बात की है, वो मजूसियों को हम देखें, गडरियों को देखें तो सिजदा ही कर रहे हैं। जी, सिजदा ही कर रहे हैं, उसकी हजूरी में आकर, उसको सजदा करके, और उन्होंने अपना सब कुछ सलाहियत उसके आगे निछावर करके, सोना मोर लुबान डालकर उसके कदमों में रखकर, उसे सजदा करके, उसकी बंदगी करके, वो हकीकी तौर पर जो क्रिसमस में है वो गडरिये और मजूसी मना रहे हैं। हमें भी नाजरीन, हमें भी इसी तरह उसकी बंदगी करके क्रिसमस को सेलिब्रेट। जी शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में और बड़े जामे अंदाज में क्रिसमस के हकीकी मायनों को हमारे सामने रखा है। मेरी दुआ है कि खुदावंद ताला आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादमिन ने बड़ी तफसील के साथ सब कुछ बयान कर दिया है। ज़रूरत नहीं कि मैं इसके ताल्लुक से कुछ भी कहूँ। जो कुछ बताया गया है ये चलता रहेगा, ज़रूर देखिएगा, और बहुत ही मुफीद और बाइसे बरकत और मालूमाती तालीमी बातें बताई गई हैं जो मैं नहीं समझता कि आप किसी एक निशस्त में सीख लेंगे। ये टेलीकास्ट होता रहेगा, आप इससे बरकत पाते रहें, मज़ीद सीखेंगे। यहाँ मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।